सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्रोग्राम की एक सीरीज़ तरतीब दी, जिसमें मुख्तलिफ़ हवालों से प्रोग्राम हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर बात हुई। आपकी विलादत के मौका पर ज़हूर पज़ीर होने वाले मोजज़ात और ख़ारिक़ आदत वाक़यात आपके सामने पेश किए गए। फिर बचपन में आपकी तरबियत कैसे हुई, किन खुश नसीब ख़वातीन ने आपको दूध पिलाया, आपके बचपन, लड़कपन और फिर जवानी के वाक़यात आपके सामने पेश किए गए। आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो जश्न मिलाद रसूल है। आज की रात 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात है। पूरे आलम इस्लाम में बड़े जोश व खरोश के साथ ये रात मनाई जाएगी और कल का दिन मनाया जाएगा। अब देखते हैं टीवीज़ पर और दीगर ज़राए से आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में चरागां किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार किया जा रहा है। महाफिले नात हो रही हैं। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलसे मुनाकिद हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और दीगर कई हवालों से जश्न मिलादुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इसी प्लेटफॉर्म से आपको इस हवाले से भी आगाह किया गया कि जश्न मिलादुन-नबी की शरई हैसियत क्या है। वकी दलाइल के साथ और कुरान और सुन्नत की नुसूस के साथ ये बताया गया कि मिलाद शरीफ मनाना ये एक मुस्तहब अमर है और अगर हम खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ मनाएं तो ये बाइसे अजर व सवाब है, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का ज़रिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का वसीला है। आज की गुफ्तगू भी इसी हवाला से होगी कि जश्न मिलादुन-नबी में हम क्या करते हैं, वो क्या अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिनको जमा किया जाए तो जश्न मिलाद रसूल बनता है और उन अज्ज़ाए तरकीबी की शरीयत में हैसियत क्या है, उनकी अहमियत क्या है और क्या मिलादुन-नबी के प्रोग्रामों में कोई ऐसी बात भी होती है जो खिलाफ शरअ हो, कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो यही आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जश्न मिलाद का एक अहम जुज़्व, एक अहम हिस्सा जो है वो तिलावत कलाम पाक है। कोई भी महफ़िल मिलाद हो उसका आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के ला रैब कलाम से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में तिलावत कलाम पाक की महाफिल का इनेकाद होता है। महाफिल नात में माया नाज कुर्रा को दावत दी जाती है, वो अपने ख़ूबसूरत लहजे में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि पहला उन्सर है जो जश्न मिलाद में पाया जाता है। अब हम देखें कुरान पाक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासद नबूवत बयान किए गए हैं उनमें से एक तिलावत कुरान पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोर दिया है मोमिनों पर कि कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, समझो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बेहतरीन इबादत करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़ल इबादत उम्मती तिलावतुल कुरान, कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है। तो महाफिल मिलाद का और जश्न मिलाद का जो पहला उन्सर है वो तिलावत कुरान पाक है, तिलावत कलाम मजीद है
اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، جس محفل میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس محفل کو ایک تقدس ملے گا، اس کو ایک مقام ملے گا، اور وہ عند اللہ مقبول ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محافل میلاد میں اور کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے ولادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کس طرح غیر معمولی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو بالکل پاکیزہ، صاف ستھرے اور طیب و طاہر پیدا ہوئے۔ آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کا ختنہ پہلے ہوا تھا، ناف بریدہ تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو فوراً آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی مقام و مرتبہ ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ ان واقعات کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اور عالی خاندان اور آپ کے نسب کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے شرف و فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، محامد و محاسن، آپ کے معجزات، آپ کی زندگی کے واقعات، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ شریعت مطہرہ میں مقصود ہیں، مطلوب ہیں، محمود ہیں۔ شریعت، قرآن و سنت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کی زندگی کے منور اور روشن واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ لوگ ان کو فالو کر سکیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کا چرچا کرنا، آپ کے ذکر کو بلند کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، بلکہ اس نے کر دیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کو ہمارے کلام کی ضرورت نہیں، ہماری شاعری کی ضرورت نہیں، ہماری تصنیف و تالیف کی اور تقریر و تحریر کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے بلند ہو چکا ہے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنانے کے لیے کرتے ہیں، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، عبادت کی نیت سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، ہم پر اپنی نظر عنایت فرمائے۔ کیونکہ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کئی گنا زیادہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، جو میرا ایک دفعہ نام لے، میرا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالی 10 دفعہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن بیان کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، آپ کی حیات مقدسہ کے واقعات کو بیان کرنا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، مقبول عمل ہے، اور اس کے اثرات اور نتائج جو ہیں وہ بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اور بڑے ہی نفع بخش ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اجتماعات کا انعقاد کرنا، پروگرام منعقد کرنا، اور پھر ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حیات طیبہ کو بیان کرنا، آپ کے محامد و محاسن بیان کرنا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث سے ہمیں بڑی مستند دلیلیں ملتی ہیں، ایسی روایات ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو مدعو کر کے، اکٹھا کر کے، اجتماع کر کے، مجمع لگا کے اپنے محامد و محاسن بیان کیے ہیں، بلکہ اپنے نسب کا، اپنے قبیلے کا، اپنی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور میں اپنی ماں کے خواب ہوں۔ میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور ظہور پذیر ہوا ہے، جس کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات دیکھ لیے ہیں، وہاں کے سارے حالات مشاہدہ کر لیے ہیں۔ تو فرمایا میں وہی خواب ہوں، اور پھر خواب وہ بالکل اسی طرح پورا ہوا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، خرج منی نور، میرے اندر سے نور برآمد ہوا، اس نور کے ذریعے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، وہاں کے اونٹ دیکھے، جانور دیکھے، صحرا دیکھے، پہاڑ دیکھے، تمام پردے میرے سامنے سے اٹھا دیے گئے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا میلاد بھی منا رہے ہیں، اپنی عظمت کے بیان کے لیے مجالس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بے ساختہ طور پر کہیں مسجد میں گئے، کوئی بات چھڑ پڑی تو بائی دی وے آپ نے اپنا نسب بیان کر دیا، اپنی ولادت کے واقعات بیان کر دیے، اپنی عظمت اور شرف کا اظہار کر دیا۔ نہیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اجتماع کیے گئے۔ میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے میں ترمذی شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے کہ ایک موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے چچا تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی انہیں محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ ایک موقع پر حضرت عباس کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اس لیے ایمان لایا ہوں، میں نے آپ کی بیعت اس لیے کی ہے کہ جب آپ بچے تھے میں نے دیکھا تھا کہ آپ پنگوڑے میں سو رہے ہیں، آپ کا جھولا جھول رہا ہے، اور چاند آپ کا کھلونا بن کے آپ کے سامنے ناچ رہا ہے۔ جدھر پنگوڑا جاتا ہے تو دوسری طرف سے سامنے چاند آ جاتا ہے، پنگوڑا ادھر جاتا ہے تو چاند دوسری طرف سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت احدثہ و یحدثنی، ہاں چچا جان تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چاند مجھے بہلاتا تھا، وہ میرا کھلونا بن کے میرے سامنے آتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی ہے تو ایک اور بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی تھی۔ آپ کے خاندان کے جو افراد تھے، آپ کے قبیلہ کے جو لوگ تھے، وہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب دیکھیں، حضرت عباس
چچا ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چچا ہمیشہ بھتیجے کے سامنے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھتیجا اس کو پروٹوکول دے گا، اس کی عزت و توقیر کرے گا، اور کرنا چاہیے بھی، یہ بالکل حق ہے چچا کا اپنے بھتیجے پر۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چچا جو عمر میں بھی بڑے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بھی ہیں، وہ کس انداز میں اپنے بھتیجا کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا، اے عباس، آپ بڑے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا بڑے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن عمر میری زیادہ ہے۔ اہل محبت کو میں دعوت دوں گا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے اس جواب پر ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے وہ ہیں۔ حقیقت میں جس کی عمر بڑی ہو وہ بڑا ہوتا ہے، جس کی عمر زیادہ ہو وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں۔ اگر حضرت عباس بن عبد المطلب کہہ دیتے کہ میں ان سے بڑا ہوں اور مقصود عمر میں بڑا ہونا تھا تو حقیقت ہوتی، کوئی جھوٹ نہ ہوتا، کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم نے کیا بات کر دی، گستاخی کر دی۔ لیکن نہیں، ان کی محبت، ان کی غیرت ایمانی انہیں اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی، انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ لفظ بولیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے، کوئی بڑا ہے، تو وہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے سامنے سب چھوٹے ہیں مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ سامعین و ناظرین، بات لمبی ہو گئی، میں آپ کو حدیث مبارک پیش کر رہا تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں کسی منافق نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات کی ہے۔ بڑے دکھی تھے، بڑے پریشان تھے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا داد علم کے ذریعے ان کے دل کی بات جان لی۔ صراحت نہیں ہے، لیکن دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا بھی ہو، لیکن اگر نہ بھی بتایا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو خشوع و خضوع کا خیال رکھا کرو، بڑے ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا جس طرح میں تمہارے ظاہری احوال سے واقف ہوں، میں تمہارے ظاہری حرکات و سکنات کو پہچانتا ہوں، اسی طرح میں تمہارے دلوں کی خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے میرے پیچھے کھڑے ہو تو
ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔